अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुशी आपके साथ है अपने आज के व्लॉग के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मलिक साहब सारा मसला ही हल हो गया। एसआई ने फैसला कौन लहजे में कहा, यह गुलाम कादिर बड़ा ही मिसना बंदा है। उसी ने जमील फारूकी को कत्ल किया और नरगिस के लिबास को देखकर अंदाज़ा होता है कि गुलाम कादिर उसका काम भी तमाम कर चुका है। मैंने मस्कुरा लिबास की तरफ इशारा करते हुए पूछा, इस पर नरगिस का नाम लिखा हुआ तुम्हें कहीं नज़र आया है? वो गड़बड़ा गया। मेरा मतलब है, मैंने कतई कलामी करते हुए कहा, हमें फ़ौरन थाने पहुंचना चाहिए, बाकी अंदाज़े वहीं जाकर कायम करेंगे। ऐसा ही इन सुराखों को समेटने में मसरूफ़ हो गया जो रेस्ट हाउस की तलाशी के दौरान हमारे हाथ लगे थे। वो किराए का तांगा माँ कोचवान रेस्ट हाउस के बाहर मौजूद था जिसमें बैठकर हम यहाँ पहुँचे थे। रेस्ट हाउस को दोबारा ताला बंद करने के बाद हम वापस थाने आ गए। मैंने अपने कमरे में पहुँचते ही हवलदार जवार अहमद को बुला लिया और पूछा, जवार तुम्हारी मेहनत रंग लाई या नहीं? मलिक साहब बंदा खासा सख्त जान है। हवलदार ने बताया, कुछ स्पेशल तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे, बस आपकी इजाज़त चाहिए। मैंने कहा, शायद स्पेशल तरीके इस्तेमाल करने की नौबत ना आए, तुम गुलाम कादिर को मेरे पास ले आओ। मैंने उसकी ज़ुबान खोलने वाली चाबी तलाश कर ली है। हवलदार इस्तजाबिया नज़र से मुझे देखते हुए कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो गुलाम कादिर को लेकर आ गया। गुलाम कादिर ने मुझे देखते ही रोना शुरू कर दिया। मलिक साहब, हवलदार ने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की है। बोलते जाओ। मैं इस लहजे में बोला, मैंने जो जुर्म किया ही नहीं उसे कैसे तस्लीम कर लूँ? मैंने ऐसा इस ताकत हुसैन को इशारा किया। उसने रेस्ट हाउस से मिलने वाला बेलचे का खून आलूद दस्ता, किंग साइज खून आलूद छुरी और फूलदार जनाना सूट मेरी मेज़ पर फैला दिया। गुलाम कादिर की आंखें फट गईं। मैंने कड़क कर गुलाम कादिर से सवाल किया, इनको पहचानते हो? उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे वो अभी गिर जाएगा। मस्कुरा अशिया को देखती ही उसकी हालत खैर हो गई थी। वो लरसीदा आवाज़ में बोला, पानी। ये पक्का राग बंद करो। मेरा लहजा गज़बनाक था। मेरे सवाल का जवाब दो। ये तमाम चीज़ें हमें तुम्हारे रेस्ट हाउस से मिली हैं। मैं इस खून आलूद छुरी और बेलचे के दस्ते को मुआयने के लिए अभी लेबॉर्ट्री भिजवा रहा हूँ, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम्हारे हक़ में यही बेहतर है कि लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट आने से पहले मुझे हकीकत हाल से आगाह कर दो, वरना तुम्हें फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकेगा। वो मेरे कदमों में गिर कर कस्में खाने लगा और रो रो कर मुझे यकीन दिलाने की कोशिश करने लगा कि वो मस्कुरा अशिया के बारे में कुछ नहीं जानता। मलिक साहब लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ऐसा ही गुलाम ने कादिर को घूरते हुए कहा, इसे ट्रायल रूम में ले चलते हैं। मैंने कुछ सोचते हुए एक तवील सांस खारिज की और हवलदार को मुखातिब करते हुए कहा, जब्बार, ये आज का दिन तुम्हारा मेहमान रहेगा, इसकी मेहमानदारी का ख़ास ख्याल रखना। वो खुश होते हुए बोला, मैंने तो पहले ही कहा था जनाब कि ये स्पेशल गैस है, दाल रोटी से बात नहीं बनेगी, इसकी खातिर तवाज़ो स्पेशल चरखे से करना होगी। तुम इसे चरखा खिलाओ या मुर्ख खिलाओ, ये अब तुम्हारे हवाले है। मैंने कहा, यह तुम्हारी हुनरमंदी का इम्तिहान भी है जवार अहमद। हवलदार बड़े पुरएतमाद अंदाज में गुलाम कादिर को धकेलते हुए वहाँ से ले गया। थोड़ी देर बाद ट्रायल रूम से गुलाम कादिर के चीखने की आवाज़ें आने लगीं। जबार ने मशक़ सुखन शुरू कर दी थी। मैंने एएसआई से कहा, तुम फ़ौरन ये चीज़ें लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए दे आओ। एएसआई के जाने के बाद मैं अपने कमरे में बैठा इस केस की कड़ियाँ मिलाने की कोशिश में मसरूफ़ था कि हवलदार जबार ने आकर बताया, जनाब मेहमान तावन पर आमादा है, वो आपको बुला रहा है। मैं हवलदार के साथ फ़ौरन ट्रायल रूम में पहुंच गया। गुलाम कादिर की हालत खासी नागुफ्ता में थी। वो मुझे देखती फरियादी लहजे में बिलबिलाया, मलिक साहब, मुझे इस कसाब से छुड़ाएं, मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। शुरू हो जाओ, मैंने जरहाना अंदाज में कहा। वो बोला, पहले एक गिलास पानी। मैंने गुलाम कादिर के लिए पानी मंगवाया। जब उसके हवास बहाल हुए तो उसने जमील फारूकी के कत्ल का इकरार कर लिया। उसने जो तवील बयान दिया उसका खुलासा मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। गुलाम कादिर ने पहली नज़र में ये अंदाज़ा लगा लिया था कि जमील फारूकी और नरगिस मियाँ बीवी नहीं थे। वो 8 साल से वहाँ क़याम करने वाले सरकारी अफसरों के रंग ढंग देख रहा था और बखूबी पहचान जाता था कि कौन सा अफसर अपनी बीवी के साथ आया था और कौन सा दाश्ता के साथ। नरगिस को देखकर उससे पहली मर्तबा एहसास हुआ कि वो ना तो जमील फारूकी की बीवी थी और ना ही दाश्ता। दिल में शक पैदा होती ही वो उनकी टो में लग गया और 2 दिन ही में उसे मालूम हो गया कि जमील फारूकी नरगिस को शादी का ख्वाब दिखाकर घर से भगा कर लाया था। वो रात को और बाज़ औक़ात दिन में भी छुप कर उनकी बातें सुनता रहता था। 23 जुलाई की रात वो खुफिया तरीके से उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन रहा था कि वो दोनों किसी बात पर भी झगड़ा करने लगे।
غلام قادر نے پوری توجہ ان کی باتوں پر لگا دی۔ ان کی تکرار بڑی سنسنی خیز تھی۔ جمیل فاروقی ازدواجی تعلقات کے لیے اصرار کر رہا تھا، جبکہ نرگس کا موقف یہ تھا کہ جب تک ان کا نکاح نہیں ہو جاتا وہ ایک حد سے آگے نہیں بڑھے گی۔ دونوں کی بحث و تکرار اس قدر بڑی کہ ہاتھا پائی میں بدل گئی۔ نرگس جمیل فاروقی کو حت الوسع سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن لگتا تھا جمیل پر جیسے شیطان سوار ہو گیا تھا۔ وہ اسے بار بار دبوچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ صورتحال غلام قادر کی برداشت سے باہر ہو گئی تو اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اپنے آپ میں نہ رہا ہو۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ سب غیر ارادی عمل کا نتیجہ تھا۔ جانے کہاں سے اس کے ہاتھ میں بیلچے کا دستہ آ گیا اور وہ کس طرح ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ جب غلام قادر کے ہوش ٹھکانے آئے تو جمیل فاروقی کمرے کے فرش پر بے سُدھ پڑا تھا اور نرگس مسیری کے کونے میں بیٹھی سسکیاں بھر رہی تھی۔ نرگس کی دلدوز سسکیاں اور ہچکیوں سے غلام قادر کے آواز پر چھائی ہوئی بے اختیاری کی دھند چھٹ گئی اور اس سے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ وہ جذبات سے مغلوب ہو کر بے خبری میں کیا کر بیٹھا تھا۔ اس نے لاشعوری طور پر نرگس کو جمیل فاروقی کے پنجہ ستم سے چھڑانے کی کوشش کی تھی، جس کے نتیجے میں جمیل فاروقی کسی بے جان کیچوے کی طرح فرش پر بے حس و حرکت پڑا تھا۔ غلام قادر نے تشویشناک انداز میں جمیل فاروقی کے جسم کو ٹٹول کر الٹ پلٹ کر دیکھا اور جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ اس میں زندگی کی رمق باقی نہیں تھی۔ اس صورتحال نے غلام قادر کو پریشان کر دیا۔ نرگس تو پہلے ہی مصیبت میں گرفتار تھی۔ حالات کی سنگینی نے اسے بے بس کر دیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ رات کا باقی حصہ غلام قادر نے نرگس کی بپتا سنتے ہوئے گزار دیا۔ نرگس نے اس ہمدرد انسان سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی۔ صبح ہوئی تو نرگس نے تشویشناک لہجے میں کہا، اب کیا ہوگا غلام قادر؟ سونا رب سب ٹھیک کر دے گا۔ غلام قادر نے اسے تسلی دی۔ وہ رونے لگی، میں کہاں جاؤں؟ میرا تو کوئی گھر ٹھکانہ بھی نہیں رہا۔ تم چاہو تو میں تمہیں واپس تمہارے ماں باپ کے پاس چھوڑ آؤں گا۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلانے لگی، میں اس جہنم میں دوبارہ قدم رکھنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں تمہیں ظہور احمد کی حرکتوں کے بارے میں سب کچھ بتا چکی ہوں۔ غلام قادر کو اس بدنصیب لڑکی پر ترس بھی آ رہا تھا اور اس سے دلی ہمدردی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سادگی اور خلوص سے کہا، تمہارے لیے میرا گھر حاضر ہے۔ گھر میں میری ایک بوڑھی ماں اور چھوٹی بہن ہے، تمہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آج کل بغیر مطلب اور غرض کے کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ میرا ساتھ بے غرض اور ہر مطلب سے پاک ہوگا۔ نرگس نے پوچھا، میں تمہارے گھر میں کس حیثیت سے رہوں گی؟ حیثیت کا تعین بعد میں ہو جائے گا، غلام قادر نے سنجیدگی سے کہا۔ فی الحال تمہارا اس مصیبت سے نکلنا بہت ضروری ہے۔ اس کا کیا ہوگا؟ نرگس نے جمیل فاروقی کی لاش کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سہمے و لہجے میں کہا۔ غلام قادر نے کہا، اس کا میں بعد میں کوئی نہ کوئی بندوبست کر ہی لوں گا۔ فی الحال تمہارا یہاں سے نکلنا زیادہ اہم ہے۔ تم اپنا فیصلہ سناؤ، میرے ساتھ گاؤں چل رہی ہو یا؟ غلام قادر نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور جواب طلب نظر سے نرگس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ چند لمحے متذبذب انداز میں اپنے ہاتھوں کو گھورتی رہی، پھر اس نے ایک بھرپور نظر غلام قادر کے چہرے پر ڈالی اور خاموشی سے گردن جھکا دی، گویا اس نے غلام قادر کے ساتھ اس کے گاؤں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ غلام قادر نے بتایا کہ اس نے جمیل فاروقی کی لاش کو اسی کمرے میں بند کر دیا اور نرگس کو اپنے ساتھ لے کر رینالہ خورد روانہ ہو گیا۔ پھر اسی روز وہ ریسٹ ہاؤس واپس آ گیا۔ رینالہ خورد اپنی آمد و شد کے بارے میں اس نے مجھے پہلے جو کچھ بتایا تھا وہ مبنی پر دروغ تھا۔ وہ 24 جولائی کی صبح ریسٹ ہاؤس سے روانہ ہوا تھا اور اسی روز واپس بھی آ گیا تھا۔ لاش کو ٹھکانے لگانے کے بارے میں پہلے اس نے یہی سوچا تھا کہ کہیں گڑھا کھود کر وہ جمیل فاروقی کے جسد خاکی کو سپرد خاک کر دے گا، لیکن اچانک اس نے اپنا پروگرام تبدیل کر دیا اور اس تبدیلی کی وجہ سے وہ ہماری گرفت میں آ گیا۔ اس کی چالاکی نما حماقت یا حماقت نما چالاکی نے اس کا تختہ کر دیا۔ لیاقو بدماش کے بارے میں نرگس نے غلام قادر کو بالتفصیل بتا دیا تھا۔ غلام قادر نے سوچا کہ لیاقو کو کوئی عبرتناک سزا ضرور ملنی چاہیے، چنانچہ اس نے جمیل فاروقی کی لاش کو کہیں دبانے کے بجائے اس کی بڑی بے دردی سے بے حرمتی کی اور بعد ازاں رات کے اندھیرے میں اسے جنگل میں پھینک آیا، جو اگلی صبح یعنی 25 جولائی کو دستیاب ہو گئی۔ اس کارروائی کا سارا الزام لیاقو پر ڈالنے کے لیے غلام قادر نے اس کی ریسٹ ہاؤس میں آمد کی جھوٹی کہانی بھی گڑھ لی تھی۔ علاوہ ازیں اس نے جمیل فاروقی اور نرگس کا سامان بھی جہاں کا تہاں رہنے دیا تاکہ اس پر کسی قسم کا شبہ نہ کیا جا سکے۔ غلام قادر صرف اور صرف لیاقو کو جمیل فاروقی کے قتل اور نرگس کے اغوا میں ملوث دکھانا چاہتا تھا، لیکن لیاقو کی کمال کوٹ سے گرفتاری اور پھر 22 جولائی سے 26 جولائی تک حویلی لکھا کے تھانے کے حوالات میں موجودگی نے اس کے جھوٹ کی کلی کھول دی تھی۔ آلہ قتل اور آلہ بے حرمتی بھی برآمد ہو چکا تھا، لیکن خون اور چھری
اور بیلچے کے دستے کے کیمیائی تجزیے سے قبل ہی جبار کی پوچھ تاچھ سے گھبرا کر غلام قادر نے اقبال جرم کر لیا تھا۔ وہ جس بری طرح پھنس چکا تھا، ان حالات میں دانش مندی کا تقاضا یہی تھا کہ اپنی ہڈیوں کا سرما بنوانے کے بجائے شرافت سے حقیقت کو تسلیم کر لیا جائے۔ یہ بات غلام قادر کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں نے دوسری صبح سب انسپکٹر نور خان کو 2 سپاہیوں کے ساتھ رینالہ خورد بھیج کر غلام قادر کے گھر سے نرگس کو برآمد کروا لیا۔ غلام قادر کی بوڑھی ماں حنیفہ بی بی اور چھوٹی بہن فردوس بھی پریشان حال تھانے چلی آئی تھی۔ میں نے نرگس کو پوچھ گچھ کے لیے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ ایک خوبصورت اور پرکشش لڑکی تھی۔ پھوری اور فیقہ کوچوان کے بیان کے مطابق نرگس کے بالائی ہونٹ کے دائیں جانب مسور کے دانے کے برابر ایک خوش نما دل موجود تھا۔ وہ اس وقت خاصے مشکل حالات سے دوچار تھی۔ پریشانی اور گھبراہٹ اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ زلفیں پراگندہ اور آنکھیں ویران تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے حسن اور جاذبیت میں رتی برابر فرق نہیں آیا تھا، بلکہ اداسی اور سوگواریت نے اس کی کشش میں اضافہ کر دیا تھا۔ میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی وہ گلوگیر لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب میں جانتی ہوں میرا یہی انجام ہوگا۔ انسان جیسا کرتا ہے ویسا ہی بھگتتا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، جمیل فاروقی تو 19 جولائی کو ہی گھر سے نکل گیا تھا، تم دونوں 20 جولائی کو حویلی لکھا ریلوے اسٹیشن سے ٹرین میں سوار ہوئے تھے۔ وہ ایک دن جمیل فاروقی نے کہاں گزارا تھا؟ وہ ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، نرگس نے دھیمے لہجے میں بتایا۔ اس احتیاط کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی کو یہ شک نہ ہو کہ ہم ایک ساتھ غائب ہوئے ہیں۔ میں نے سوال کیا، تمہارے سامان سے مجھے جو 2 ریلوے ٹکٹ ملے تھے، ان کے مطابق تم دونوں کنگن پور جانے کا ارادہ رکھتے تھے، پھر ایسی کیا مجبوری آن پڑی کہ اٹاری ریلوے اسٹیشن پر تمہیں اپنا سفر ادھورا چھوڑنا پڑا؟ جمیل فاروقی نے بتایا تھا کہ اس نے ٹرین میں ایک ایسے شخص کی جھلک دیکھی تھی جو ان کے فرار کا بھانڈا پھوڑ سکتا تھا۔ نرگس نے جواب دیا، اسی لیے ہم مزید سفر کرنے کے بجائے اٹاری ریلوے اسٹیشن پر اتر گئے تھے۔ اس کے بعد تم لوگ کسی دوسری ٹرین یا بس کے ذریعے کنگن پور جا سکتے تھے؟ میں نے ٹھٹولنے والے انداز میں پوچھا۔ ریسٹ ہاؤس میں 7 روزہ قیام کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بھی جمیل فاروقی ہی کا آئیڈیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ چلو اسی بہانے کچھ تفریح بھی ہو جائے گی۔ نرگس اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تمہیں بے وقوف بنا رہا تھا۔ اب اس ذکر کا کیا فائدہ؟ میں نے پوچھا، کیا تمہیں یہ بات معلوم تھی کہ جمیل فاروقی نہ صرف شادی شدہ تھا بلکہ 2 بچوں کا باپ بھی تھا؟ یہ بات مجھے ریسٹ ہاؤس میں پہنچنے کے بعد پتہ چلی، نرگس نے شکستہ لہجے میں جواب دیا۔ بے خیالی میں جمیل کے منہ سے ایک ایسی بات نکل گئی تھی کہ اس کی پہلی شادی کے بارے میں مجھے شک ہو گیا۔ میں نے اسے قریدا تو اس نے کسی قسم کی پردہ پوشی کے بجائے سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ سب کچھ جان لینے کے بعد تمہارا رویہ کیا تھا؟ میں جمیل کے ساتھ اتنی دور نکل آئی تھی کہ واپسی کا راستہ میری نگاہ سے اوجھل ہو چکا تھا۔ وہ خوابناک لہجے میں بولی، اگر اس رات وہ اخلاقی حدود کو پھلانگنے کا مطالبہ نہ کرتا تو اس کو وہ حادثہ پیش نہ آتا۔ میں اسے چھوڑ کر نہ جاتی بلکہ اس کی دوسری بیوی کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیتی، لیکن وہ نکاح سے پہلے دھوکہ اس نے نہیں بلکہ میں نے دھوکہ کھایا ہے۔ ایک ہی بات ہوئی نا؟ ایک بات نہیں ہوئی تھانے دار صاحب، وہ عجیب سے انداز میں مسکرائی، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولی، اگر جمیل فاروقی مجھے فریب نہ دیتا تو میں کسی اور سے فریب کھاتی۔ میں اس جہنم قدے سے نکلنا چاہتی تھی، جو بھی مخلص ساتھ آگے پڑھتا میں اسے تھام لیتی، بعد میں اس کا نتیجہ چاہے کچھ بھی نکلتا مجھے پرواہ نہیں تھی۔ اس گھر میں زندگی گزارنا فریب کھانے سے لاکھ درجے بدتر تھا۔ وہ خاموش ہوئی اور کوئی نظر سے کمرے میں چاروں طرف دیکھنے لگی۔ اس وقت وہ مجھے انتہائی دکھی اور مصیبت زدہ نظر آئی۔ میں نے محبت آمیز ہمدردی سے اسے کریدنا چاہا تو تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد اس نے اپنا چلنی کلیجہ میرے سامنے رکھ دیا۔ اس کی افسوسناک کہانی نے مجھے بہت متاثر کیا۔ اپنی پرعلم داستان کے اختتام پر وہ اشک بار لہجے میں مجھے بتا رہی تھی، تھانے دار صاحب، ظہور احمد نے ہم ماں بیٹی کو خریدنے کے لیے جو رقم خرچ کی تھی، اس کی وصولی وہ مجھ سے چاہتا تھا۔ وہ ایسی بھوکی اور ہوسناکی نظر سے میرے سراپے کو ٹٹولتا تھا کہ میں روح کی گہرائیوں تک کانپ جاتی تھی۔ میں نے کہا، مجھے تو پتہ چلا ہے کہ ظہور احمد تم دونوں کو کوٹھے سے اس مقصد کے تحت لے کر آیا تھا کہ تم اور تمہاری ماں شریفانہ گھریلو زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ میں نے بھی یہی سنا تھا، وہ بسمردہ لہجے میں بولی، اور ابتدا میں ظہور احمد کے رویے سے بھی یہی ظاہر ہوتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ الفاظ اپنے معنی کھونے لگے اور ظہور احمد کا اصلی چہرہ میری نظر میں آ گیا۔ میں اس گھر میں ایسی عذابناک زندگی گزار رہی تھی کہ اگر لیاقو بدماش اپنی دھمکی کے مطابق مجھے اٹھا لے جانے کی کوشش کرتا تو شاید میں مزاحمت نہ کرتی۔ کیا تمہاری ماں کو ظہور احمد کے عزائم کی خبر ہے؟
میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ مخموم لہجے میں بولی، لیکن اس کے رویے سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس صورتحال سے بے خبر ہے۔ نرگس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ وہ سسک اٹھی۔ تھانے دار صاحب، آپ ایسا کیس بنائیں کہ غلام قادر کی جگہ میں پھانسی چڑھ جاؤں۔ سب کچھ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ جمیل فاروقی کے قتل کا الزام مجھ پر ڈال دیں، مگر خدا کے واسطے مجھے اس جہنم میں نہ پھینکیں۔ میں نے کہا، جرم جس نے کیا ہے سزا بھی وہی پائے گا۔ میں تم پر قتل کا جھوٹا مقدمہ کیسے بنا سکتا ہوں؟ آپ کچھ بھی کریں، وہ روحان سے لہجے میں بولی، لیکن میں کسی بھی قیمت پر واپس نہیں جاؤں گی۔ میں اپنی جان دے دوں گی مگر اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی جہاں ظہور احمد جیسا بھیڑیا صبح شام مجھ پر دانت تیز کرتا ہو۔ جمیل فاروقی کا قتل غلام قادر کے ہاتھوں ہوا تھا، لیکن وہ سب کچھ اس نے بلا ارادہ اور ایک غیر اختیاری جذبے کے تحت کیا تھا۔ میری نظر میں اس کا جرم اتنا سنگین نہیں تھا کہ اسے پھانسی پر لٹکا دیا جاتا۔ ایک بے بس لڑکی کی عزت بچانے کے لیے اس نے نادانستگی میں ایک شخص کی جان لے لی تھی۔ تاہم یہ بھی ممکن تھا کہ اسے بالکل ہی نظر انداز کر دیا جاتا۔ یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ اس نے بعد ازاں کنگ سائز چھری کی مدد سے جمیل فاروقی کی لاش کا جو حشر کیا تھا وہ ناقابل معافی تھا۔ میں نے ان حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک متوازن اور مبنی بر انصاف چالان تیار کیا اور غلام قادر کو حوالہ عدالت کر دیا۔ حویلی لکھا کے تھانہ انچارج رائے نواز کل سے باہمی مشاورت کے بعد نرگس کے بارے میں جو فیصلہ کیا گیا وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ ذہین قارئین اندازہ لگانے کی کوشش کریں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ نرگس کو اس کی خواہش کے مطابق واپس ظہور احمد کے گھر نہیں بھیجا گیا تھا۔ ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملک صفدر حیات کی اس قتل کیس روداد آتش خرمن کا اختتام ہو گیا ہے۔ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ روداد کیسی لگی، اس کا اختتام آپ کو کیسا لگا، اور ایسے باپ کو کیا نام دیا جائے، ایسے نام نہاد باپ کو جس سے اس کی چلے منہ بولی ہی صحیح لیکن اولاد تو تھی، بیوی کی اولاد ہی صحیح، لیکن اس کے ساتھ وہ جس طرح پیش آ رہا تھا اور پھر آگے جو حالات بنے، کیا کہا جائے ایسے باپ کو۔ ایسے لوگوں سے، ان کی شر سے اللہ پاک سب بہو بیٹیوں کو محفوظ رکھے اور اپنی امان میں رکھے۔ اس دعا کے ساتھ میں لیتی ہوں آپ سے اجازت کہ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، انہیں لائک کرتے رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔